अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच दुनू टीवी की प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ। आज कल हमने बात की थी, हमने कहा था कि बलूचिस्तान में जो कौम परस्ती की जो सियासत है वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ उसने अपना ट्रैक किस तरफ ली हुई है। हमने ये वादा किया था कि हम आज बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। तो आज हमारा मौजू सिर्फ़ और सिर्फ बलोच कौम परस्त जमातें बल्कि पश्तून कौम परस्त जमातों की भी बात करेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी सियासत किस तरफ जा रही है। वो जिस तरह की सियासत हो रही है कौम परस्तों की, वो उनको इन फ्यूचर मुस्तकबिल में मुस्तकबिल करीब में उनको फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने अपने सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन लाजमी आपने दबाना है। अच्छा जी, आज बीएमपी का एक कोयटा में एक मुजाहरा हुआ कोयटा प्रेस क्लब के सामने। अच्छी खासी लोग थे। वही जो वार्ड वाला मामला अभी तक चल रहा है उसके ख़िलाफ़ हुआ था। और इसके अलावा ग्वादर में भी एक रैली हुई थी और बहुत बड़ा रैली, मतलब उसको बड़ा रैली कह सकते हैं। यूँ समझें कि हमल कलमती ने ग्वादर में अपनी स्ट्रेंथ शो कर ली है। और जिस तरह के हक दो तहरीक गुज़िश्ता 2-3 सालों से वो जलसे जुलूस करती रही है। और हक दो तहरीक ने तारीख़ का शायद सबसे बड़ा ख़वातीन का एक रैली निकलवाया था। तो बहरहाल वो ये जो बीएमपी के जो रैली है इसमें ख़वातीन काफ़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन आप इसको हक दो तहरीक के गुज़िश्ता जो ख़वातीन का जो रैली हुई थी सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे हुए थे, एक बहुत बड़ा हुआ था, उसके मुकाबले में आप नहीं कह सकते कि उसकी बराबरी कर रहा है। उससे छोटी थी। बहरहाल ये ख़वातीन का सियासत में आना एक मेरे ख़्याल में मुस्बित पहलू है। मैं ज़ाती तौर पर समझ सकता हूँ। मेरी राय से कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन ये है कि अमल कलमती ने जिस तरह के हम समझ रहे थे कि शायद मौलाना हिदायतुर्रहमान ने उसको बहुत बड़ा थ्रेट दी हुई है और शायद आगे जो है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बीएमपी या अमल कलमती की सरबराही में ग्वादर में थोड़ा सा वो वापस आ रहा है, वापस रदम में आ रहा है। एक तो ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मामला कोई भी हो, किसी भी मसले पे हो, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मामला, मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता कि वर्ड में क्या हो रहा है और मामला क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर जाना ही नहीं चाहता। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि सियासी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अभी लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन के जो आसार हैं वो जैसे ही सामने आना शुरू हुए हैं तो सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो भी तेज़ होना शुरू हुई हैं। नेशनल पार्टी का शायद अभी कुछ दिन के बाद एक बरसी है मौला बख्श दश्ती वगैरह का, तो उनकी भी एक जलसा है और इस तरह मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता जलसे जुलूस शुरू होंगे। ये एक्टिविटीज़, सियासी एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ। असल मुद्दा ये नहीं है और ये रिलेटेड थोड़ा बहुत है असल मुद्दे से जो मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा देखें, बलूचिस्तान में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि गुज़िश्ता 20 सालों में जो कौम परस्ती की सियासत है, एक टाइम पे अगर आप देख लें 2006 के बाद कौम परस्ती की सियासत ने बड़ा उड़ान बढ़ा था, जो समझे एक उसको पर लगे थे और लोग जोक दर जोक कौम परस्ती की सियासत में इन होने जा रहे थे, क्योंकि नया नया नवाब अकबर ख़ान भुट्टी का वाक़या पेश आया था, शहादत का, और सबसे ज़्यादा यही हुआ था। फिर चार जमाती इत्तेहाद, एक्टिविटीज़, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के इश्यूज़, मामलात, पब्लिक डिस्कस हो रहे थे। और साथ में जो हमारे जैसे लोग थे वो लिख भी रहे थे, कहीं पे तनकीद, कहीं पे मुस्बित, कहीं पे मनफी। मनफी तो हमारे जहनों में मनफी नहीं होता, नीयत में मनफी नहीं होती, मतलब लोग समझते हैं कि जिनके हवाले से थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ हो, तनकीद हो, तो कहते हैं जी मनफी है। तो कहीं पे तनकीद, कहीं पे जो है आप यूँ समझें कि
حق میں کچھ سیاسی جماعتوں کی وہ ہم لکھتے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ ویڈیو کا جو پلیٹ فارم تھا یہ موجود نہیں تھا، تو قلم کا پلیٹ فارم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قلم کا پلیٹ فارم زیادہ بہتر ہے ویڈیو کے پلیٹ فارم سے، چونکہ دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. اگر نہیں جائیں گے تو ہم وہیں پہ رکے رہیں گے جہاں پہ ہم پہلے تھے. تو اس لیے انتخاب میں لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس یوٹیوب چینل کی وجہ سے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کافی تعطر پڑا ہے اس میں. تو اس ٹائم ہم لکھتے رہتے تھے، سیاستدان سیاست کرتے رہتے تھے، تنقید کرنے والے تنقید کرتے تھے، حمایت کرنے والے حمایت کرتے تھے، بہرحال ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن درمیان میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سرکاری پارٹیاں ہیں نا یہ ابھرنا شروع ہوئی. حالانکہ سرکاری پارٹیاں اگر دیکھیں وہ 2006 کے بعد یہاں 7، 13، 18 وغیرہ میں نہیں بنے تھے. سرکاری پارٹیاں اگر آپ دیکھیں نواب اکبر خان بگٹی کے دور میں بھی تھے. اس ٹائم جمالی صاحب جو ہے سرکار کے پلڑے میں ہوتا تھا، نواب اکبر خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی، پھر عدالت جانا پڑا نواب اکبر خان کو. مطلب ایک سیاسی ایک مقابلہ جاری تھا سرکاری پارٹیوں کے درمیان اور جو فیئر خالص جو پارٹیاں تھیں ان کے درمیان ایک مقابلے کا رجحان موجود تھا. اسی طرح پشتون بیلٹ میں جمعیت علماء اسلام اور پی کے میپ کا بھی ایک مقابلے کا رجحان چل رہا تھا. تو وہ بنیادی طور پر ایک نظریاتی جنگ چل رہی تھی کمپر جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے اور سرکاری جماعتوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ تھی. تو جو کمپر جماعتوں کے ورکر تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو سرکاری جماعتیں مطلب کاف لیگ لیں، آپ نون لیگ لیں، آپ پیپل پارٹی لیں، یہ سب تمام سرکاری جماعتیں ہی تھیں نا، اب بھی ہیں شاید، کیونکہ ان کو سرکار کے لوگ ہی سپورٹ کرتے تھے. تو سرکاری سپورٹ کے بل بوتے پہ یہ لوگ حکومتوں میں آتے تھے. آپ مجھے جو یاد پڑتا ہے 90s سے آپ لے کے نا 90s سے مطلب تاج جمالی لیں اور اس کے بعد جان جمالی لیں، نواب مکسی لیں، اس طرح پھر درمیان میں کانفرنسوں کے ظاہر ہے کہ ان کی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں. پھر سرکاری جماعتیں اور کانفرنسوں کا الائنس بھی رہا ہے، مطلب بی این ایم کا سرکار مطلب نون لیگ یا پیپل پارٹی ان کے ساتھ بھی الائنس رہا ہے نا 90s کے دور میں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو 2007 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ڈائریکٹ پیپل پارٹی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک سپورٹ ملی تھی تو حکومت کی تھی. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کا یہاں سے تنزلی کا 2007 کی میں بات کر رہا ہوں سلسلہ شروع ہوتا ہے. 13 میں نیشنل پارٹی نے تھوڑا سا کم بیک کر لیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا جو کولیشن تھی وہ نون لیگ تھی. نون لیگ کو ویسے بھی سرکاری جماعت ہی کہا جا سکتا ہے، تو اور کیا کہیں ہم اس کو. اس کے بعد 18 آپ دیکھیں باپ بنی، باپ کا بھی سرکاری جماعت ہے. تو اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بی ایم پی سپورٹر ہے، مطلب آپ کا جو ہے پی ٹی آئی تھی مرکز میں، وہاں پہ بی ایم پی تو اتحادی تھا نا، مخلوط حکومت میں کا حصہ تو تھا نا، اس میں تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو سرکار لے کے آئی ہے، وہ جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں، جنرل فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، خالد فرید کا نام لے رہے ہیں، جس کا بھی نام لے رہے ہیں. لیکن اس ٹائم بھی تو یہ پتہ تو تھا نا، معلوم تو تھا نا کہ جی یہ پارٹی جو ہے سرکار لے کے آئی ہے. لیکن ہم شامل تھے، ہماری پارٹیاں شامل تھیں. اسی طرح ابھی باپ ہے، باپ تو سرکاری نہیں بنا ہے، کس کو نہیں پتہ. بلوچستان کے بچے سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی باپ فیض حمید صاحب، خالد فرید صاحب کا وہ ہے، پروجیکٹ ہے، جیسے پروجیکٹ عمران خان تھا مرکز میں. تو ایک جو مخلوط حکومتوں کا حصہ رہنے اور حکومتوں کا حصہ رہنے کے وجہ سے جو قوم پرستی کی سیاست ہے اور سرکار پرستی کا یا وفاق پرستی کی جو سیاست ہے، اس میں آہستہ آہستہ جو تمیز ہے وہ تفریق ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سیاسی قوم پرست سیاسی جماعتوں اور سرکاری سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ آپ کو مطلب فرق بہت مطلب کھلا فرق نظر نہیں آئے گا. اندرونی طور پر ٹھیک ہے، نعروں کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے
نعرے تو مطلب چلتے رہتے ہیں نا، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی سیاسی نعرے، سیاسی نعرے کا مطلب جھوٹا نعرہ. آج تو اگر کوئی جھوٹ بولے تو کہے گا جی سیاسی بیان ہے، فلانے کا سیاسی بیان ہے، اس کا مطلب جھوٹا بیان ہے. تو یہ ایک ہم نے خود ایک سیٹ کر دیا ہے ایک کہ جی اگر سیاسی بیان کہیں تو اس کا مطلب جھوٹا بیان. پھر سب سے بڑی خامی یا سب سے بڑی بدقسمتی جو کانفرنس جماعتوں کی ہے اس کا معاملہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں کبھی انہوں نے الائنس نہیں کی ہے. آپ بی ایم پی نیشنل پارٹی لیں، ہر الیکشن میں ہم سنتے رہے کہ جی اس الیکشن میں الائنس ہو گیا، پھر نہیں ہوا. اسی طرح اے این پی اور پی کے میپ لے لیں، ان کا بھی آپس میں کبھی الائنس نہیں ہوا، ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. اسی طرح بی ایم پی اور نیشنل پارٹی ایک دوسرے کے متضاد ہیں. پھر اگر تھوڑا آگے جائیں، بی ایم پی عوامی جو ہے ٹھیک ہے چھوٹے پاکٹ میں ہی ہوگا، لیکن ہے تو صحیح، کہیں کہیں تو اس کا ڈھانچہ تو موجود ہے. تو وہ پھر نیشنل پارٹیاں بی ایم پی سے بات کرنے کو یا اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہے. ان کی آپس کی جو سیاسی جماعتیں، بلوچ کانفرنسوں کی میں بات کرتا ہوں، آپس کی چپکلشوں کی وجہ سے، اچھا وہ چپکلش نظریاتی یا اصولی نہیں ہے جی، یہ آپ نوٹ کر لیں، وہ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. ذاتی نوعیت کے اس طرح ہوتے ہیں کہ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ جی جو بی ایم پی ٹوٹی تھی تو اس کا جو کردار ہے فلانی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. پھر جس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل تو ہماری وجہ سے تو نہیں ہوا تھا، اصل جنہوں نے بنائی تھی پارٹی ان کی رویے کی وجہ سے جو پارٹی ٹوٹی تھی، ہمیں کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو اس طرح کے الزامات یا ایلیگیشن ایک دوسرے پہ لگا کے وہ الائنس یا اتحاد جو بننی چاہیے وہ نہیں بن رہی. وہ ذاتی انٹرسٹ یا اپنے الزامات یا ذہن میں ایک خاکہ بنا کے مخالفت کا، اس کو مد نظر رکھ کے پھر اختلاف کیا جاتا ہے، پھر یہ ساتھ نہیں ٹھہرتے. پھر اس کا فائدہ پھر دیکھیں، فائدہ تو ڈیفینیٹلی جو خلا آپ چھوڑیں گے اس کو کوئی نہ کوئی فل کرے گا. یہ کمزوری ہے جب آپ چھوڑیں گے تو اس کمزوری کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میخ اس میں کی ٹوکا جائے گا. ان کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے باب بھی بنتا ہے، تو کاف لیگ بھی بنتی ہے، تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا بنے گا. اور ان کے آپس کی رنجشوں کی وجہ سے، کانفرنس جماعتوں کے آپس کی رنجشوں کی وجہ سے پھر پی پی کو بھی اسپیس مل جاتی ہے، نون لیگ کو بھی اسپیس مل جاتی ہے، تو وہ ظاہر آ کے اسپیس فل کر دیتے ہیں. پھر یہ ایک اور رجحان ہے بلوچستان میں، چونکہ یہ کافی ابھی مضبوط ہو چکا ہے رجحان، کہ جی ہم نے پیپل پارٹی، جیسے کہ ابھی میں بات کروں گا کہ پیپل پارٹی کا کیوں اتنا ہوا بلوچستان میں ہے یا نون لیگ کا آنے والے ٹائم پہ کیسے ہوگا. وہ یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی سیٹ خود لے کے آتے ہیں، اصل میں وہ الیکٹیبلز کو خود سے یقین نہیں ہوتا کہ 100% وہ پبلک ان کے ساتھ ہے اور وہ 100% ہی جیتیں گے. ان کا یہ ہے کہ جی چلیں 50% ہمارا ووٹ بینک ہوگا، 50% جس پارٹی کو ہم جوائن کریں گے اس کے ذریعے سے سرکار ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہم آئیں گے. اور شروع سے لے کر اب تک چلتا یہی رہا ہے. فیئر اپ الیکشن کروا دے، میں آپ کو مطلب گارنٹی میں دے سکتا ہوں، فیئر الیکشن کریں، جو دعوے دار ہیں فیئر الیکشن کے وہ ہار جائیں گے، اور جو سردار جو الیکٹیبلز دعوے دار ہیں اپنے سیٹ کا جیتنے کے وہ بھی ہار جائیں گے. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پبلک کو مطلب سسٹمیٹکلی آپ دیکھیں اس طرح انگیج کیا ہوا ہے کہ پبلک کا کوئی بھی مسئلہ کہیں پہ بھی حل نہیں ہوگا. وہ اگر کسی سردار کے پاس آئے گا تو اس کا مسئلہ حل ہوگا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی سیاسی حوالے سے کسی سردار یا کسی الیکٹیبلز کی مخالفت میں جائے گا تو اس کے خلاف بہت سارے پنڈورا باکس کھلیں گے. اس میں پولیس ہے، انتظامیہ ہے، معاملات ہیں، وہ جو نجی ان کے اپنے جو لوگ پالے ہوئے ہوتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، بہت سے آپ یوں سمجھیں کہ معاملات
وہ جو بھی سیاسی مخالفت کرے گا کسی الیکٹیبل یا کسی نواب سردار کا تو اس کے گلے پڑیں گی مصیبتیں. تو اس وجہ سے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایک طرف تو کانفرنس جماعتیں وہ مضبوط نہیں ہیں جو کسی بھی مطلب مجھ جیسے ایک عام شخص کو وہ سپورٹ دے سکے، کسی سردار کے ظلم سے بچا سکے، کسی الیکٹیبلز کی زیادتی سے بچا سکے. جب پبلک یہ دیکھتی ہے کہ بیک نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکتی ناجائز مقدمات ناجائز پریشان کرنے کے، تو وہ پھر سیاسی کوئی کانفرنس جماعتیں کوئی بھی ہو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہیں گے بھی سردار علاقہ ہے، جینا مرنا یہیں پہ، تو سردار کو خوش رکھنا ہے. پھر ایک ووٹ ہی کا معاملہ ہے نا، ایک ووٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے سردار صاحب کو دے دیں گے، کیا ہے. اصل میں یہ جو ایک ووٹ ہی ہے دے دیں گے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے لوگوں کا. کیونکہ لوگ تو پریشان، لوگوں کی تو پریشانی ہے، لوگ تو پریشان ہیں. ابھی جو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو آپ کے جو کیتران کا علاقہ ہے یا کوہ سلیمان کی جو پہاڑی کا دامن ہے، اس طرف پنجاب کی طرف نہیں ہماری طرف، وہاں پہ سردار عبد الرحمن کیتران سے متعلق ایک رپورٹ ڈان اخبار میں جو ایک چھپی ہے، فیچر چھپی ہے، اس میں دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ سرداروں کی نجی جیلیں ہیں، وہاں پہ وہ سزا اور جزا کا خود فیصلہ کرتے ہیں، تمام معاملات خود کرتے ہیں. اور ان تمام، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے ڈان میں، یہ صرف ایک بارکان کا علاقہ نہیں ہے یا سردار کیتران کا معاملہ نہیں ہے. ہر سردار خواہ وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، وہ الیکٹیبل ہے، وہ سرکار کا حمایت یافتہ سردار ہے، وہ کیا بتاؤں، کوئی بھی ہو، اس کی نجی جیلیں ہیں سر. آپ ڈیرہ بوٹی سے لے کے کولو تک، کولو سے بارکان تک، بارکان سے جالوان، اب تک آپ جائیں گے نا، ہر جگہ آپ کو، ہر جگہ ہر سردار کے علاقے میں آپ کو نجی جیل ملیں گے، اور اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اصل ایشوز یہی ہیں. اگر یہی کم پرست جماعتیں، باقی چھوڑیں آپ کہ ظاہر کہ جنہوں نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا ہے، انہوں نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے، انہوں نے نوکریوں نالی ندوں ان کی سیاست کرنی ہے. اصل ایشو جو ہے جو عوام کو درپیش ہے وہ ایڈریس ہی نہیں کرتے. نجی جیلوں کا معاملہ اگر کہیں اور ہوتا، یقین مانیں یہ پنجاب میں کہیں پہ ہوتا، KPK میں ہوتا، تو آپ دیکھ لیتے وہاں کے جو ریل جماعتیں، اصلی جماعتیں، جو علاقائی جماعتیں، وہ کیا نہ کرتے. لیکن ہمارے ہاں خاموشی ہے. ایک کچھ دن پہلے نا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بارکان میں جو ایک واقعہ پیش آیا، اس میں ایک خاتون کی جان چلی گئی، لوگوں کی لاشیں ملیں، میتیں رکھی گئیں. چند ایک بیانات آئے، جس دن لاشیں یہاں سے اٹھا لی گئیں، اس کے بعد خاموشی. پھر اس کے بعد کسی سیاسی جماعت نے اور کسی لیڈر نے اس کو مدعا نہیں بنایا، اس کو اپنے سیاسی منشور کا حصہ نہیں بنایا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہی لوگ آئیں گے، پھر رونے دھونے کا وقت گزر جائے گا، گزر گیا ہے. بلکہ ایک مثال چلتے چلتے میں دوں گا، آپ کو یاد ہوگا GM سید ایک ٹائم پہ آپ کے سندھ میں ایک بہت بڑا سیاسی قوم پرست ایک فگر تھی، ایک مضبوط اس کی سیاسی جماعت تھی. بھٹو نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں GM سید کی قوم پرستی کی سیاست کو کپڑے میں لپیٹ کے دریا سندھ میں پھینک دوں گا. اس نے پھینک دیا. آج سندھ میں یہ جو قوم پرست جماعتیں خود کو کہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں اور صرف پریشر گروپ بن چکے ہیں، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں وہ. ابھی سندھ میں آپ جا کے پورے سندھ کا سروے کر لیں، اس میں جسکم سے لے کے سندھ جو بھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، آپ جا کے جو سندھی سیاست قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں، وہ جماعتیں نہیں ہیں بلکہ وہ پریشر گروپ بن چکے ہیں.
اگر میں مطلب وارن کر رہا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو، بلوچ سیاسی جماعتوں کو، اگر آپ اسی طرح نا ایک دوسرے کے دم کھینچتے رہے، اپنے اپنے 1.5 انچ کی مسجد میں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی، آپ کا حال وہی ہوگا جو سندھ میں پیپل پارٹی نے سندھی قوم پرست جماعتوں کا کیا۔ اس بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ کل میں نے پروگرام کیا تھا، بعد میں میسیجز آئے کہ جی نہیں بی ایم پی نے 2 نہیں 3 بلدیاتی وہ چیئرمین شپ جو ہے وہ جیتا تھا۔ یہ فخر کی بات ہے یار، اتنی آپ دعوے دار ہیں پورے بلوچستان کا، آپ کے پاس جو ہے 3 چیئرمین شپ رہے، اور پیپل پارٹی آج انٹری ہوئی ہے، اس کے 9 ہیں، آج انٹری ہوئی ہے اس کی۔ 1 مہینہ پہلے تک پیپل پارٹی کو کوئی جانتا نہیں تھا بلوچستان میں، اس کے 9 چیئرمین آئے اور اسی طرح وائس چیئرمین رہے۔ آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ جی ہمارے 3 ہیں، گوادر ہے، نوشکی ہے، خاران ہے۔ ہو سکتا ہے ٹرنگ اپ سلپ میں ہوا ہوگا کہ میں نے بولا 2 ہیں، خاران اور نوشکی، گوادر میرے ذہن سے نکلا ہو، میں مانتا ہوں 3 ہیں، لیکن کیا ایک فخر کی بات ہے ایک دعوے دار؟ اور کیا یہ اس پہ فخر کیا جائے، اس پہ سوچنا نہیں چاہیے نیشنل پارٹی کو؟ اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میرے پاس صرف 1 چیئرمین ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں اس کا کسی بھی چیئرمین کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، لڑائیاں ہوں گی بعد میں، لیکن آپ نے اپنی سیاسی انرجی تو آپ نے لگائی ہے نا اس کمپین میں، الیکشن کمپین میں۔ کیا ہو آپ کو حاصل ہوا؟ الٹا یہ ہوا کہ آپ جہاں جہاں پارٹیاں موجود تھیں، جیسے میں نے کل بی ایم پی کی بات کی کہ وہ کیچ میں ٹوٹ گئی، اواران میں ٹوٹ گئی ہے، نیشنل پارٹی اواران میں ٹوٹ گئی ہے، تو پھر یہی ہوگا، آپ ٹوٹتے رہو گے، زیرہ ہوتے رہو گے، سرکاری پارٹیاں باقی جو باہر سے آئی ہوئی پارٹیاں جیسے کہ پیپل پارٹی، نون لیگ وغیرہ جیسے پارٹیاں آئیں گی، آپ کی بس یہاں چھا جائیں گی۔ اور ابھی بھی آپ 8 دیکھ لیں، 13 دیکھ لیں، کس کی حکومت تھی؟ اور 18 دیکھ لیں، کس کی حکومت تھی؟ یہاں پہ نہ بی ایم پی کی حکومت تھی، نہ نیشنل پارٹی کی، نہ کسی اور کی۔ چلیں ہم مان لیں کہ 2013 میں ڈاکٹر مالک نے 2.5 سال کی حکومت کی ہے، بھائی وہ اس پوزیشن میں تو نہیں تھے نا، وہ تو نون لیگ احسان جتاتی، ابھی بھی احسان جتاتی ہے کہ جی ہم نے بنایا تھا، حالانکہ ہمارا تھا، وزیر اعلیٰ ہم بننے تھے لیکن ہم نے بنا دیا، وہ احسان جتا رہے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب آپ کی تو حکومت نہیں تھی، آپ کو دی گئی، نہ 18 میں آپ کی تھی، نہ 3 میں آپ کی تھی۔ تو اس کا مطلب صرف ایک ہی اس کا منطق نکل سکتی ہے، اس باتوں کا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اکٹھے نہیں ہوگے اور اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی نہیں کرو گے، اسی ٹریک پہ چلو گے جس پہ باپ، نون، پی پی چل رہے ہیں، آپ بھی اسی ٹریک پہ چلو گے جی، پھر آپ کا نشان نہیں ملے گا، پھر وہ بڑے بڑے سانڈ ہیں، وہ پھر سانڈ آپ کو روند کے نکل جائیں گے ادھر سے۔ آپ کی پہچان، آپ کی سیاست کا پہچان وہ کچھ اور ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، نہیں ہوگا تو کون جانے گا آپ کو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔